युहयी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत से पिछली आयत में दो ग्रोहों का जिक्र किया। एक है औलिया उर रहमान यानी अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, अल्लाह के वली, और नंबर दो अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत में जिक्र किया तागूत के दोस्त, शैतान के दोस्त। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों की सिफ़ात बयान की कि जो रहमान के दोस्त हैं उनके साथ रहमान ये करता है कि उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आता है। जो लोग शैतान के दोस्त हैं उनकी खासियत ये है कि वो इनको रोशनी से यानी हिदायत से गुमराही की तरफ ले जाता है, अंधेरे की तरफ ले जाता है। यही लोग जहन्नमी हैं, आग वाले हैं, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला इन दो गुरोहों को साबित करने के लिए कुछ वाक़यात की तरफ हमारी तरफ कुछ वाक़यात की तरफ इशारा करते हैं। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है पहला, फिर दूसरा उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और तीसरा फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। ये तीनों वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किए। अब जो पहला वाक़या है हम आज उसको बयान करेंगे और आज हमारा सबक भी वही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम, क्या तुम नहीं देखते इलल्लज़ीना, उस तरफ के जो जिसने झगड़ा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फ़ी रब्बिही, अपने रब के बारे में, उसके रब के बारे में, अन आताहुल्लाहुल मुल्का, इसलिए कि आताहुल्लाहुल मुल्का, अल्लाह ने उसको बादशाहत दी, हुकूमत दी। इज़ क़ाल इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी, मेरा रब वो है, अल्लज़ी युहयी व युमीत, जो जिंदा करता है और मारता है। क़ाला, उसने कहा अना उह्यी व उमीत, उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। क़ाला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फ़इन्नल्लाह यअती, बेशक अल्लाह तबारक व तआला लाता है, बिश्शम्सी, सूरज को, मिनल मशरिक़ी, मशरिक से, फ़अति बिहा मिनल मग़रिबी, तो तू ले आ उसको मग़रिब से। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो हैरान रह गया वो काफिर जिसने इनकार किया। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं देता अल क़ौमज़ ज़ालिमीन, उन लोगों को जो जालिम हैं, जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। अब यहाँ पर देख लीजिए, अलम तरा इलल्लज़ी, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, 2 रुकू पहले, 2.5 रुकू पहले ये वाक़या फिर गुजरा था। इसी तरह का शुरू में वाक़या बनी इसराइल का था, और उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा। अब वाक़या है बनी इसराइल का, और अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं क्या तुमने नहीं देखा। अब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2500 साल पहले का है, और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं क्या तुमने नहीं देखा। इस बात का मतलब ये है कि रुयत, देखना 2 तरीके से है, नंबर 1 आँखों से और नंबर 2 इल्म के ज़रिए। तो ये चीज़ उस वक़्त भी बयान हुई थी, अभी दोबारा आपके सामने बयान करूँ ताकि हमारे सामने ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाए। 2 किस्में हैं, एक है रुयत क़ल्बी और एक है रुयत बसरी। रुयत बसरी ये है कि आँखों से देखना। एक इंसान ने एक चीज़ देखी, उसका इनकार किया, तो अगला शख्स कहता है क्या तुमने नहीं देखा था कि ये काम हुआ था, तो वो कहता है हाँ मैंने देखा था। एक है कि एक शख्स ने देखा नहीं है लेकिन उसको उस वाक़े की मालूमात है, उसको इल्म दिया गया कि फलानी जगह पर यह काम हुआ था। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका में 70-80 साल पहले एक काम हुआ है, हमने नहीं देखा
کہ امریکہ میں یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن ہمارے علم میں ہے۔ تو اگر ہم کسی مشہور واقعے کی نفی کریں گے تو اگلا کہنے والا شاید اس نے بھی نہ دیکھا ہو، تو وہ بھی یہی کہے گا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ امریکہ میں یہ کام ہوا تھا، یا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کام ہوا تھا؟ تو یہ رؤیت قلبی اور رؤیت بصری، رؤیت بصری یہ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، رؤیت قلبی یہ کہ آپ کے علم سے مشاہدہ ہوا ہو کہ یہ کام ہوا ہے، آپ کے علم میں یہ چیز ہو، تو جو آپ کے علم میں ہے وہ بھی مشاہدے کی طرح چیز رکھتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہ رؤیت قلبی ہے، یعنی کہ اپنے علم کے ذریعے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم پہنچایا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو۔ الم تر الی الذی، کیا تم نے نہیں دیکھا اے میرے نبی، الی الذی، اس طرف کہ جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں۔ یہاں پر الذی سے مراد کیا ہے؟ واضح طور پر تو کہیں بھی قرآن میں صراحتاً نہیں ہے، لیکن تفسیر میں آیا ہے یہاں پر الذی سے مراد کون ہے؟ نمرود۔ نمرود یہاں پر عام طور پر اسی کو ذکر کیا گیا ہے، اور نمرود ہی تھا جو کہ عراق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا۔ چونکہ مصر کے اندر جو بھی بادشاہ بنتا فرعونہ، اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے عراق کے اندر جو بھی بادشاہ بنتا اسے نماردہ، نمرود کہا جانے لگا۔ تو یہ دو آپ سمجھیں کہ یہ دونوں لقب تھے، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوگا اسے فرعون کہا جائے گا، اور جو بھی یعنی کہ فرعونہ، اور جو بھی عراق کا بادشاہ ہوگا اسے نماردہ میں شمار کیا جائے گا، اس کا لقب خاص نمرود ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اصل میں یہاں پر نمرود کوئی خاص انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا لقب ہے، یہ چیز معلوم ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ تھوڑا سا ہم آپ کو تعارف کرا دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں سے اور کہاں پر پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اور جنوبی علاقہ جو کہ مشہور ہے بائبل کے مطابق کلدانی شہر اور میں پیدا ہوئے۔ کلدانی کا شہر اور، ادھر پیدا ہوئے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ایک واقعہ، ایک روایت یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے، یا ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے کہاں پر؟ کوسا میں۔ اور ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے الورقہ میں۔ لیکن مشہور جو لوگ روایت کرتے ہیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں، یا پھر لوگ تفاسیر میں اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ کلدانی شہر اور میں پیدا ہوئے یہ۔ اور ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ آزر، اور اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے، اور آگے سورہ ممتحنہ میں ان کا نام بھی ذکر ہے۔ اب جو ان کے والد تھے وہ بھی بت پرست تھے۔ پھر نمبر 2، وہاں کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ بھی بت پرست تھا۔ اچھا، نمرود کی بھی میں آپ کو ایک جا کے آگے خاصیت بتاؤں گا۔ تو وہ بھی اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہوا تھا، تو اس میں جو بت خانہ تھا اس کے انچارج ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپنے یعنی کہ بالکل نوجوانی کی عمری کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موحد بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، توحید کے اوپر بنا دیا، خالصاً توحید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کسی کو وہ معبود نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے جو ہی انہوں نے توحید کا ذکر کرنا شروع کیا، سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کے سامنے اس توحید کا اعلان کیا۔ پھر نمرود کو بھی یہ چیز جب معلوم ہوئی، اب یہاں پر ایک واقعہ آتا ہے کہ آگ میں ڈالنے سے پہلے یہ بحث و مباحثہ ہوا یا آگ میں ڈالنے کے بعد ہوا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ آگ میں ڈالنے سے پہلے ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم خلیل اللہ، جب انہوں نے باتیں مشہور ہوئی ان کے بارے میں، تو ان کو فوری طور پر نمرود نے کہا کہ میرے دربار میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اب جو بھی لوگ آتے تھے وہ نمرود کے وہ دربار میں، تو وہ ہمیشہ اپنا سر جھکائے آتے تھے۔ جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے لیکن انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا،
تو کہا کہ تم کس کو اپنا رب مانتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنا رب اس کو مانتا ہوں جو واقعتاً ایک ہے، جس کی یہ صفات ہیں اور اس کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ پھر بہرحال وہاں پر بحث و مباحثہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لے کر، اور یہ اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آگ میں ڈالنے کے بعد یہ واقعہ پیش ہوا، تو ان کے نزدیک یہ بالکل ایسا کھینچا گیا ہے یہ نقشہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، پھر آگ میں ڈالنے کے بعد جب آگ ان پر ٹھنڈی کر دی گئی، جب وہ وہاں سے باہر نکل آئے، پھر وہاں پر انہوں نے یہ پورا ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوا کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں تو ان کا خدا ہوں، تمہارا خدا کون ہے؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر وہ باتیں کی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک سوال ہوا کہ میرا رب تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تو رب ہے تو تو نکال مغرب سے۔ یہاں پر وہ بندہ پھنس گیا، اس نے کہا کہ اب اس پر آگ بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے، اگر یہاں پر میں نے یہ کام کر دیا اور اس کے اللہ نے واقعتاً اگر میں نے یہی سوال دوبارہ اس پر دہرا دیا کہ ٹھیک ہے میں نکالتا ہوں مشرق سے، سوال تجھ پر ہے کہ اے ابراہیم تو اپنے خدا کو بول کہ وہ نکالے سورج مغرب سے، تو اس کو معلوم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج نکال دے مغرب سے، تو یہ جو لوگ مجھے خدا مانتے ہیں پھر تو یہ مجھے خدا نہیں مانیں گے، لہٰذا اس نے آگے سوال ہی نہیں کیا، وہ حیران رہ گیا، اور پھر اس نے انکار کیا کیونکہ اس کے اندر ہدایت کی کوئی بھی ایک فیصد بھی چنگاری نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے لیا لوط علیہ السلام اپنے بھتیجے کو اور اپنی بیوی سارہ کو، یہاں سے انہوں نے سفر کیا ہاران کی طرف۔ ہاران کہاں پر واقع؟ ہران یا ہاران دونوں کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ترکی میں، ترکی کی جنوب میں واقع ہے اور شام کا علاقہ ہے۔ یہ ہاران کا واقعہ یہاں پر گئے، لیکن یہاں پر جانے سے پہلے مصر میں ہی اور فلسطین کے بالکل ساتھ ہی جو بحر لوط یعنی بحیر احمر، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو وہاں پر چھوڑ دیا کہ اے لوط علیہ السلام تم یہاں پر لوگوں کو دعوت دو۔ وہاں پر وہ دعوت دینا شروع ہو گئے، پھر شام سے دوبارہ لوٹے مکہ مکرمہ کی طرف، اور مکہ مکرمہ میں آ کر پھر یہاں پر جو ان کی ایک اور تھی بیوی ہاجرہ جن کی شادی شام میں ہوئی، پھر یہاں پر ان کی جو اولاد تھی اسماعیل علیہ السلام، پھر یہاں پر پورا واقعہ ہوا۔ یہ انشاءاللہ کل اور بھی تفصیل آپ کے ساتھ ذکر کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے۔ پھر وہ یمن کے لوگ وہاں آباد ہوئے، پھر وہاں پر اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، پھر وہاں سے اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ ہلکا سا ان کا خاکہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب سمجھیے آگے، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس طرف کہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربی، ان کے رب کے بارے میں۔ یہاں پر جھگڑے کا ذکر ہے، اب وہ کیا جھگڑا ہے اب اس کو دیکھیے۔ ان آتاہ اللہ الملک، جھگڑا کون کر رہے ہیں؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں کی سلطنت دی ہوئی ہے، وہ جھگڑا کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز کا وہ تصور ہے، اوتار بادشاہوں کا تصور۔ اوتار بادشاہوں کا تصور یہ کون ہے؟ یہ وہ بادشاہ ہیں جو صرف اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ خدائی اختیارات کا بھی اپنے آپ کو حاکم سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے زمین تو اللہ نے بنائی ہے لیکن اس وقت اختیار اللہ کا ہمارے پاس ہے، اور اس دنیا کے اندر اگر کسی نے اللہ کی طرف جانا ہے تو پہلے ہمیں خدا ماننا ہے، اور جب آپ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننے بیٹھ جاؤ تو پھر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو لہٰذا یہ تھا تصور ان بادشاہوں کا جو اپنے آپ کو خدائی بادشاہ مانتے تھے اور منواتے تھے۔ یہ زیادہ تر ان علاقوں میں تھا، چین، ہندوستان اور مصر کے اندر اور عراق کے اندر، یہ وہ تھا، یہ ان علاقوں میں پائی جاتی تھی، چین، ہندوستان اور عراق اور آپ کا مصر۔ یہاں پر ایسے بادشاہ تھے جو اپنے کو خدا بھی سمجھتے تھے، سیاسی اور مذہبی دونوں اقتدار اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔
کہ ہم سے اور کوئی نہیں لے سکتا۔ یہاں پر جو میں نے آپ کو کہا کہ نمرود کی ایک بات بتاؤں گا، وہ آگے ابھی چلے آ جائے گی، کہ یہ بادشاہت ان کے پاس تھی، اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، کام تو یہ بنتا تھا کہ اللہ نے ان کو اقتدار دیا، وہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن جب ان کو اللہ نے اقتدار دیا تو وہ اس کے گھمنڈ میں انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا انکار کر دیا۔ اور اللہ کی اس نعمت کا انکار کس طرح کیا؟ ناشکری سے۔ شکر تو یہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے حکومت، اس کو صحیح معنوں میں چلاتے، اللہ کی فرما برداری پہ چلاتے، لیکن نمرود نے ایسا کیا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اور اتنی نہیں بلکہ اس نے اللہ کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ نمرود تھا۔ اب آگے دیکھیے، اذ قال ابراہیم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے خلیل نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، الذی یحیی و یمیت، وہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ یہاں پہ زندہ اور موت کا جو عقیدہ ہے وہ پیش کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہی ایک واضح طور پر ہمارے سامنے اللہ کی نشانی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ پیدا ہوا ہے، ہم میں سے ہر بندے نے مرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانی ہے۔ تو یہی نشانی ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی نمرود کے سامنے کہ میں تو اس رب کو مانتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو کہ زندہ کرتا ہے اور پھر مارتا بھی ہے۔ اب وہ اپنی اس اقتدار کے اندر اتنا بے ہوش ہو چکا تھا، اتنا وہ غافل ہو چکا تھا، اور اس کے دماغ اتنا ختم ہو چکا تھا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اس دعوت کو، اس مناظرے کی شکل کو، اس سوال کو اس نے سمجھا ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کہنا یہ ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، یعنی کہ بے جان چیز میں روح ڈال کر وہ زندہ کرتا ہے، اور جاندار چیز میں سے روح نکال کر اس کو بے جان کر دیتا ہے۔ یہ تصور اللہ کے پیارے خلیل نے پیش کیا، اور وہ سمجھا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دونوں قیدیوں کو میرے سامنے لے آؤ۔ جیل میں سے 2 قیدی نکالے گئے۔ ایک جو روایت ہے اس میں یہ کہ دونوں قیدیوں کے اوپر جرم ثابت تھا۔ اس نے کہا کہ دونوں کو نکال کر، ایک کو اس نے کہا کہ تو آزاد ہے، دوسرے کا اس نے سر قلم کر دیا۔ اس نے کہا دیکھ لو، ایک کو میں نے مار دیا، دوسرے کو میں نے آزاد کر دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک پر سزا مقرر ہو چکی تھی اور ایک کو بری و ذمہ کر دیا تھا کہ تیرے اوپر کوئی بھی سزا نہیں ہے، تو مجرم نہیں ہے۔ اس نے کہا دونوں کو لے آؤ۔ جس کے اوپر سزا لازم ہو چکی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جو بیچارہ جیل میں جانے والا تھا، جو جیل میں جانے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد تھا اس کو مار دیا۔ کہا کہ یہ دیکھو، میں بھی تو زندہ کرنے والا ہوں اور میں بھی مارنے والا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جان چکے تھے کہ اس کا واقعی دماغ نہیں ہے، جو تصور میں نے دیا ہے، جو صفات میں نے بیان کی ہے، یہ تو میری صفات کو سمجھ نہیں رہا کہ اللہ کے بارے میں جو میں نے صفات بیان کی وہ سمجھ گئے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو انبیاء ہیں، اللہ کے انبیاء، یہ انبیاء جو ہیں اللہ کے، یہ مناظر نہیں ہوتے بلکہ یہ دعوتی ہوتے ہیں، انہوں نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ارادہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرے کرنے کا، ورنہ وہ یہ سوال آگے بھی بڑھا سکتے تھے کہ میرا تو یہ تصور ہے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، لہٰذا اگلی نشانی انہوں نے ایسی پیش کر دی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ وہ کیا نشانی تھی؟ قال ابراہیم فإن اللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یأتی بالشمس، وہ تو سورج کو لاتا ہے، من المشرقی، مشرق سے۔ یہ ایسی نشانی تھی کہ نمرود بھی ایک دفعہ ہل کے رہ گیا۔ فرمایا کہ میرا تو وہ رب ہے کہ جو کہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، جو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے۔ فأتی بہا من المغربی، اگر تو اپنے آپ کو رب مانتا ہے، اگر تو کہتا ہے کہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں، تو لا سورج مغرب سے۔ اگر میرا رب وہ ہے جو کہ لاتا ہے سورج وہاں سے، تو اگر رب ہے تو تو لا مغرب سے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ نے فرمایا وہ حیران رہ کے رہ گیا، وہ مبہوت ہو کے رہ گیا۔ الَّذِي كَفَرَ، جس نے کفر کیا تھا۔
اب یہاں پر وہی بات کروں گا جو میں نے شروع میں کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی کہ اگر میرا جو رب ہے وہ سورج لا سکتا ہے مشرق سے تو لا مغرب سے، تو یہاں پر وہ یہ سوال بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام میں لاتا ہوں سورج مشرق سے، تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ سورج لائے مغرب سے۔ یہ سوال وہ کہہ سکتا تھا، یہ شبہ تھا، اس کی گنجائش تھی، لیکن اس نے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام پر پہلے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ نمرود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکا تھا کہ اگر میں نے یہ سوال کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ ہے، جو اس کا رب ہے، وہ یہ دوبارہ کام نہ کر دے کہ وہ جس طرح اس نے آگ ٹھنڈی کی اسی طریقے سے وہ کہیں سورج کو مغرب سے نہ لے آئے، اور اگر اللہ سورج کو مغرب سے لے آیا تو پھر میری یہاں پر بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنے پیروکاروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے اپنے سوالات یہاں پر ختم کر دیے۔ اور پھر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اصول کو ذکر کر دیا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی، یہ اللہ کی سنت ہے جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ یہ اصول بھی ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے فرمایا جہاں سے آیت الکرسی سٹارٹ ہوئی، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ظالم کون ہے؟ کافر۔ اور کافر کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، صراحتاً بھی انکار کرتا ہے اور عملاً بھی انکار کرتا ہے، یہ کافر لوگ ہیں۔ اور یہی بات ہے اب انشاءاللہ العزیز کل بیان کیا جائے گا عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طرح عراقی بادشاہ نے، اس میں یہ چیز بھی ذکر ہوگی کہ کس طرح بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، جو عراق کا بادشاہ تھا، کس طرح اس نے بنی اسرائیلیوں میں یہ چیز، اس نے ہر چیز برباد کر دی، کیا بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی بھی تباہ کر دیا ان یہودیوں کا۔ اور بالآخر آج بھی یہودیوں کو سخت